जमाना इस तरह से तेजी से बदल रहा है और बच्चे जो है वो मोबाइल के अंदर इतने ज्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं कि बच्चे मोबाइल ही पूरा दिन देखते हैं। और बच्चों का क्या है कि वो क्रिकेटर्स को देखते हैं, पिक्चर के हीरोज को देखते हैं, और जो दूसरे दूसरे यूट्यूबर्स रहते हैं उसको देखते हैं। तो उन्हें लगता है कि ये लोग इस कदर सक्सेसफुल है तो मुझे इसी की तरह बनना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आप अगर सीरतुन नबी जब आप पढ़ेंगे या किसी की वीडियो आप सीरतुन नबी की आप खोल के देख ले, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और जो है हमारे सहाबाए किराम की जो जिंदगियां है वो आपको सुनने भी मिलेंगी और पढ़ने मिलेंगी। जब आप सहाबाए किराम की जिंदगियों को सुनेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि जो सहाबाए किराम है उसमें ऐसे ऐसे बिजनेसमैन थे, ऐसे ऐसे थे जो साइंस के आज जो बड़े बड़े साइंसदान के जिसके बड़े बड़े नाम है उससे भी साइंस में तरक्की किए हुए जो है ऐसे ऐसे मुसलमान मिल जाएंगे, ऐसी ऐसी औरतें मिल जाएंगी जो बिजनेस में और ऐसे कामों में माहिर थी, जो आज की जनरेशन को जो अपने आइडियल्स मान रही है उसका उनके सामने कोई जीरो है। वो लोग जो पहले के जो बिजनेस में तरक्की करते थे वो लोग और आज के दौर के जो बिजनेसमैन है उनका कोई मुकाबला नहीं है उनके साथ। मगर क्या है कि हमें हमारे दीन के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में और हमारा जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो सहाबाए किराम है उनकी जिंदगी को हमने कभी पढ़ा ही नहीं। क्या कि हमारे पास कुछ ऐसा जरिया ही नहीं था कि हम उसे पढ़े, और हम एक बुक भी नहीं खरीद सकते थे, और हमें उर्दू भी पढ़नी नहीं आती है। बहुत से मेरे जैसे होंगे जिसे पहले उर्दू भी नहीं आती होगी, तो उर्दू नहीं आती और जिस जगह पे है उसको जो भी मिलता था या बयान सुनने मिलता था उसी की इतनी जो बात है वही मालूमात थी। मगर आज जो है यूट्यूब है वो इतना अच्छा जरिया है कि अगर आप एक सहाबी का नाम अगर आपने बोल दिया कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी के बारे में, तो वो पूरी जो है वो एक से बढ़कर एक बताने वाले आ जाएंगे। उन लोग ने किस तरह से जिंदगी गुजारी, उन्होंने इस्लाम के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी, दीन फैलाने के लिए, कुरान के लिए, इस मुसलमानों के लिए क्या क्या किया। उसी तरह से उमर खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में, हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के लिए, आप जितने भी सहाबी के एक नाम आप अपनी बुक में नोट कर लीजिए और उसकी जो जिंदगी की कहानी है उस खुद भी सुने और लिख लीजिए, और लिखने के बाद अपने बच्चों को उनकी जिंदगी की कहानी सुने। ऐसे ऐसे सहाबी गुजरे जो बिजनेस में टॉप पे थे, और ऐसे ऐसी सहाबिया भी थी। और हमारी उम्माए जो थी हजरत खदीजा रदी अल्लाह तआला अन्हा, जो बिजनेस में कितने टॉप पे थी, वो बिजनेस करती थी। वो सब जितने भी आपको आप सर्च जैसे करते जाएंगे आपके सामने एक एक बातें खुलती जाएंगी, खुद ही यूट्यूब आपके सामने ऐसी ऐसी बातें लाते जाएगा। अलग अलग जो इस्लाम में जो पहले गुजर चुके, जिसने यूनिवर्सिटियां बनाई, जिसने कॉलेजें बनाई, जिसने स्कूलें शुरू में बनाई, जिसने लिखना पढ़ना सीखना शुरू किया, वो सब क्योंकि कुरान के अंदर जो है और कुरान की दुनिया जो है उसमें अगर आप आ गए और आपने कुरान सीखना शुरू कर दिया और अपने बच्चों को कुरान से जोड़ लिया तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। आज हमारे बच्चे जो है वो धोनी का फैन है और जो है वो फुटबॉलर्स है उसके फैन है। तो जब आप पहले के जो सहाबी है उनकी जो तकलीफें और उनकी जो काम और उनके जो ताकत के बारे में अपने बच्चों को बताएंगे और सिखाएंगे तो आपको बच्चों को खुद समझ में आ जाएगा कि जिसको हम हीरो मान रहे हैं उसके अंदर तो कोई इतनी सलाहियत नहीं है, उसमें कोई ऐसी ताकत नहीं है। आप जब सुनेंगे कि वो लोग कितनी कितनी मेहनतें करते थे, कैसी कैसी अपनी जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव देखने के बाद भी इस्लाम के लिए उन्होंने कितना काम किया, जो हम उनके जैसा जो है वो एक 0%
بھی نہیں کر سکتے. ہم 1% تو دور کی بات ہے, ہم تھوڑا سا بھی ان کے جیسا نہیں بن سکتے. انہوں نے جو حاصل کیا دنیا میں, جو دنیا کے لیے بھی کیا اور آخرت, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے جو اپنے مال کھپائے, اپنی جان کھپائے, اپنے بچے کھپائے, اپنی دنیا کی زندگیاں قربان کی اسلام کے لیے, وہ آپ جب سنیں گے تو آپ کی جدوجہد, آپ اگر کسی کو مدد کرتے ہیں یا آپ کسی کو کام میں آ رہے ہیں, وہ آپ کی کام جو ہے آپ کو زیرو لگے گا. جب آپ قرآن پڑھیں گے اور آپ جو تھوڑے ہیں جو نیک کام کر رہے ہیں, اور آپ جو یہ تکبر میں آ جاتے ہیں, اور آپ یہ دل میں سوچتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ ان کو ہر مہینے اتنا دیتے ہیں, اور ہم اتنے قرآن پڑھتے ہیں, اور ہم اتنی عبادتیں کرتے ہیں, اور ہم ہر سال عمرہ کرتے ہیں, تو جب آپ کے سامنے قرآن مجید کھل جائے گا اور آپ صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھنے لگیں گے, تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ آپ کی جو بھی کام ہے وہ زیرو ہے. ہمارے جتنے بھی کام ہے وہ زیرو لگے کو. آپ کی کوئی بھی کام جو ہے وہ آپ کو بڑی نہیں لگے گی. ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو جلدی نماز پڑھتے ہیں, 5-10 منٹ میں ہماری نمازیں ہو جاتی. قرآن بھی پڑھتے ہیں تو ہم تھوڑا سا پڑھ لیا تو تھوڑی ہی دیر میں ہم رکھ دیتے ہیں, اور یہ سمجھ لیتے ہیں دل میں کہ میں نے تو آج قرآن مجید کو بھی پڑھ لیا, 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی, میں نے یہ بھی کیا وہ بھی کیا. اور تھوڑا سا اچھا کام کر لیتے تو اپنے آپ کو بہت ہی, اللہ کا لاکھ شکر مانیے آپ, الحمدللہ کہ اللہ ہم سے اچھے کام لے رہا ہے, اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی ہدایت دے رہا ہے. اللہ کی توفیق سے ہم اچھے کام کر سکتے ہیں. مگر جب اچھے کام کرنے کے بعد ہمارے اندر ذرا سا بھی یہ ہو جاتا ہے نا, میں نے بہت لوگوں سے سنا ہے کہ ہمارے گھر میں سے ہم لوگ ہر مہینے ان کو یہ دیتے ہیں, ہم ان کو یہ کام میں آتے ہیں, وہ کام میں آتے ہیں, سال بھر کے کپڑے جو ہے ہم ان کو دلاتے ہیں, اور ہم لوگ جو ہے عید میں ان کو اتنا دیتے ہیں, ہم رمضان میں ان کو اتنا دیتے ہیں. جب یہ باتیں میں سنتی ہوں تو جب پہلے تو مجھے بھی یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ کتنے نصیب والے ہیں کہ یہ لوگ سب اتنا کر سکتے ہیں, اور ہم تو اتنا کر بھی نہیں سکتے. مگر جب آپ وہ بات تو کرتے ہی ہیں, مگر جو بات کرتے ہیں تو ان کا جو عمل ہے وہ دھل جاتا ہے. جب آپ کسی کو مدد کرتے ہیں تو آپ کو جو نیکیاں ملتی ہے, اور جب آپ کسی کو بول دیتے ہیں کہ میں نے اس کی یہ مدد کی, یا بات میں کبھی آپ کے منہ سے بھی نکل جاتا ہے کہ میں نے جو ہے ان کو یہ دیا تھا, یہ کرا تھا, تو آپ کی جو نیکیاں ہے وہ دھل جاتی ہے. کیونکہ نیکی کرنا بہت آسان ہے, اس کو سنبھال کے رکھنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ میں نے بہت بار سنا تھا, مگر سمجھ میں اب آ رہا ہے کہ صحیح بات ہے کہ نیکی کرنا تو بہت ہی اچھی بات ہے. اگر آپ کو نیکی کرنے نہیں مل رہا ہے, آپ نے کچھ اچھا کھانا پکایا ہے اور پڑوسی میں ایک پلیٹ میں بھر کے آپ نے پڑوسی کو دے بھی دیا, تو بھی آپ کو نیکی ملتی ہے. مگر اس کو سنبھال کے رکھنا وہ بہت مشکل کام ہے. اس لیے نیکی کو سنبھالنے والے اللہ ہمیں بنا دے, اور اللہ نیکی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے وہ تکبر نہ آ جائے ہمارے اندر. اس کے لیے ہمیں قرآن کو کھول کے پڑھنا بہت ضروری ہے. کس وجہ سے پہلے کی قومیں ہلاک ہو گئی, کس طرح سے پہلے کی قوموں کے اوپر عذاب آیا, یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ ہمارے اوپر کسی کی طرح کا عذاب نہیں آتا. مگر ہم آج مشکل میں ہے, ہر مسلمان جو ہے وہ مشکل میں ہے. آج ہر انسان جو ہے وہ پریشان حال ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں نہیں ہے, بہت پریشانیاں, ہر انسان جو ہے پریشانی ہے. کوئی بچوں سے پریشان ہے, جو ہے وہ کوئی ہے جو کام سے, کوئی ہے جو اپنے پیسوں کے لیے پریشان ہے, کوئی ہے جو اپنے بچوں پہ, کوئی ہے جو اپنے گھر والوں سے, ہر طرف پریشانی ہے. اور پریشانی تو ہر مسلمان کے اوپر آئے گی ہی آئے گی. مگر جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اس پریشانی کے ساتھ لڑنے کی آپ میں طاقت آ جائے گی. آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ میرے نبی نے اتنی پریشانی اٹھائی, صحابہ کرام جو ہے جو پہلے جو مسلمان بنے انہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائی, جو آپ کی تکلیف ان کے سامنے آپ کو زیرو لگے گی. اور آپ کو جو ہے آپ کی تکلیف اتنی چھوٹی لگے گی کہ آپ کی تکلیف کے باوجود بھی آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے. اور جو انسان جو ہے وہ پوری زندگی دکھ میں اور غریبی میں گزارتا ہے, اسے ہمیشہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ میری پوری زندگی نکل گئی, دکھ اور تکلیف کے علاوہ مجھے کچھ نہیں ملا. مگر جب وہ اگر قرآن کریم کو پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دے گا تو اللہ کی شکر گزاری میں مبتلا ہو جائے گا, اور اسے یہ سمجھ آنے لگے گا
کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ نے مجھے اتنی دولت نہیں دی. اگر میرے پاس بہت دولت ہوتی ہو تو میں تکبر کرتی یا کسی کو جو ہے وہ کچھ کہہ دیتی اور کسی کی مدد نہ کرتی تو مجھے اللہ کو جواب دینا کتنا مشکل ہو جاتا ہے. اس سے اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کم روزی دی, اتنا ہی دیا کہ جس سے میرا گھر چلے, اتنا ہی دیا جس سے میرا خرچہ چلے. تو آپ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیں گے. اس لیے قرآن سے جڑے, قرآن پڑھنا اور سیکھنا شروع کر دیں. موبائل کے اندر بھی سکھانے والے آج تو بہت ہی نکل گئے. اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے جو یہ موبائل کے اندر قرآن کو سکھانا شروع کیا ہے, جو ہمیں بنا پیسے سے بس ہم موبائل لے کے بیٹھے اور قرآن مجید کو کھول کے بیٹھے اور آپ ایک بک اور پین لے کے آپ اس کے ساتھ جڑ جائے, بیٹھ جائے اور آدھا گھنٹہ بھی کر کے آپ کوشش کریں گے تو آپ بہت سارا جو ہے وہ سیکھ لیں گے. اس لیے آج سے قرآن سے جڑ جائے, قرآن کو پڑھنا سیکھنا شروع کر دے. جب بھی آپ قرآن کو سیکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اور خاص کر اپنے بچوں کو جو ہے وہ اس میں شامل کر لیجئے. اور ہر ماں سے میری یہ گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو روز رات کو سونے سے پہلے اسے کوئی بھی صحابہ کرام کی آپ جو ہے سٹوری ضرور بتائے. جب میں نے اپنے نانی سے بچپن میں جو کہانیاں سنی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے. تھوڑا بہت فرق ہے جو ہم آج وہ کھول کے پڑھتے ہیں کتابوں کو تو تھوڑا بہت فرق رہتا ہے. جو میری نانی ہمیں امام حسین کی کہانیاں بتاتی تھی, جو ہمیں ہمارے نبی کے بچپن کے قصے سناتی تھی, اور جو صحابہ کرام کی باتیں میری نانی بتاتی تھی, اور جو اس کو یاد آتا تھا وہ ہمیں اسلام کے بارے میں ہی میری نانی بتایا کرتی تھی. تو اس کو میں نے آج بھی مجھے یاد تھا. اس میں تھوڑا بہت فرق رہتا تھا کیونکہ پہلے کے چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے کو جتنا ہی سمجھ میں آتا تھا اور جتنا ہی پہلے کے جو استاد جو ہے وہ بیانوں میں بتاتے تھے اتنا ہی انہیں معلوم تھا. مگر آج تو قرآن کریم کو اتنے ڈیپ سے پڑھنے والے, اس کو تفسیر اور ان کی ترجمے کو بہت ہی اچھے سے کرنے والے استاد آ گئے ہیں. تو آپ جو ہے وہ یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ یا کہیں پر بھی آپ موبائل کے ذریعے سے سیکھے, پڑھے اور اپنے بچوں کو بتائیں. بھلے آپ کے بچے سنے نہ سنے مگر آپ جیسے جیسے بتاتے جائیں گے اس کو یاد آتا جائے گا. میرے ابا بھی جب بہت زیادہ ہمیں باتیں کرتے رہتے تھے تو ہم بھی بور ہوتے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ زبردستی سے سب باتیں سنتے تھے. مگر جب میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے تو ان کی بتائی ہوئی ہر بات ہمیں یاد آتی ہے کہ میرے ابا ہمیں اس بات کو بتاتے تھے. میرے ابا بات میں ہمیں کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم تکلیف میں ہوتے تھے اور ہماری تکلیف کی بات کرتے تھے تو میرے ابا جو ہے وہ کہتے تھے کہ اللہ بڑا مسبب الاسباب ہے, وہ ایسے ایسے اسباب پیدا کر دے گا اور تمہاری جو مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی. تو ہم ان کی بات پہ اتنا وہ نہیں کرتے تھے کہ میرے ابا تو بس بول دیتے ہیں اس طرح سے, مگر وہ اسباب کبھی بنے گا اور کب ہوگا. مگر جب میرے ابا اس دنیا سے چلے گئے اور ہماری تکلیف آسان ہوتی ہمیں جب بھی نظر آئی تو ہمیں اللہ کے اوپر اتنا بھروسہ اور اتنا یقین ہونے لگا کہ صحیح ہے میرے ابا کی یہ بات کہ اللہ وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. بے شک میرا رب جو ہے وہ سبب الاسباب ہے, وہ ایسے ایسے اسباب بنانے والا ہے کہ جو انسان کی ہر تکلیف آسان بھی کر دیتا ہے کہ اور ہماری مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ تعالی ہمارے ہر دعاؤں کو قبول کرے. اس لیے آپ دعا کریں ہمارے لیے, اللہ ہر مشکل آسان فرمائے اور ہمیں اسلام میں پورا شامل ہونے کی ہدایت نصیب فرمائے. ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنا دے اور ہمارے سامنے قرآن مجید کو کھول دے اور ہمیں ہدایت نصیب کرے کہ ہم قرآن کو پڑھیں. اللہ ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے والا بنا دے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ جو ہے وہ قرآن کو سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے. میری باتیں سننے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ